बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 नवंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नुआशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। आप तो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में कहते हैं कि सी पैक वांडा भी समझें, लेकिन ये देखें थर माइन एक्सपेंशन प्लान के हवाले से खबर आई है जो सी पैक का हिस्सा है। नहीं, भर्ती की खबर तो नहीं है, पर मतलब इस तरह की बकवास की जाएगी। अगर इतनी बड़ी खबर होती तो रिपोर्टर बाई लाइन देता ना। ये तो है, ठीक है ना। ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ है और आई भी लाहौर से। मैं लाहौर तक ही था सी पैक देना। ये तो है ना इतने कोई लाहौर के सी पैक का हेड ऑफिस, ना रीजनल ऑफिस। थार की खबर जो है लाहौर से दे रहा है यार बंदा। ये तो कराची से नेचुरली खबर आनी चाहिए थी या इस्लामाबाद से आनी चाहिए थी। प्रेस रिलीज है। आपने शुरू में ही यार फड्डा डाल दिया। मैं पॉजिटिव खबर निकाल जी जी बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो शेड्यूल से पहले करने का ऐलान कर दिया। वैसे शेड्यूल से पहले बहुत सारे काम हो जाते हैं। यकम को पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के तमाले भी डलवा लेते हैं, 4 को फिर इजाफा भी कर देता है। ठीक है ना। वो कल मैं एक जगह पे ना गाड़ी का पंक्चर लगवा रहा था यार, उन्हें तमाम तर पुराने तल्लकात के बावजूद 150 रुपया फी पंचर चार्ज। यही रेट चल रहा है। 2 पंचर हो गए थे। 300 गया। 300 गया। और मैंने उसे जब नए टायरों का रेट पूछा तो उसने जो बताया तो मैं कि अच्छा रहने दे, चल कोई 10 पुराने टायर। उसने कहा जी पुराने टायरों का भी जो उसने रेट बताया ना, तो मैं कान लपेट गया। क्या रेट बताया बताइए मुझे, मैं फिर आपको अगली बात बताता हूँ। पुराने टायर उसने कहा जी जो इम्पोर्टेड हैं, जो बर्फ वाले टायर नहीं होते जी जी, वो आपको कम से कम ना 20,000 प्लस पे मिले पुराने टायर। जी ठीक है। पुराने टायर। और नवा टायर जो है ना जर्नल का, पाकिस्तान का जर्नल का सारे थे, या जर्नल टायर हुंदा या कर्नल चौल हुंदे ने। जी जी जर्नल या कैप्टन दा सिगरेट हुंदा है जी। तो जर्नल का जो टायर है ना वो 10,000 प्लस दा है। एक जो टायर मेरी गाड़ी को है ना, मैंने वो 28,000 रुपए के 4 डलवाए थे, 7,000 के हिसाब से एक। कल मुझे उसका रेट 15,000 रुपये एक टायर का मिला है, यानी 15 चौक 60,000 रुपए के डलेंगे। भाई 40,000 दे मुकामी ਜਿਹੜੇ सब नालों नलायक ते नखिद टायर ने। जनरल टायर से तमाम तर मोनोपलीज और टैक्स प्रोटेक्शन के बावजूद सरवाइव नहीं करती। किन की है भला? किन की? जनरल अली कुली खान। ये गंधारा भी तो इन्हीं का नहीं है? ये वही है, वही फैमिली है। मतलब इसमें मेजर शेयर्स जो हैं वो सबसे ईमानदार जर्नैल अयूब खान के खानदान के। जी सही है, सही है। और जनरल अली कुली खान इतना बड़ा जर्नैल पेंट किया जाता है कि अगर वो चीफ बना देता नवाज शरीफ तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या। छोड़ो परे, सारे देख लिए। पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सर हालात बहुत खराब हो गए। पता नहीं साढ़े पैसों में कोई असर नहीं रहा या उन्होंने पैसे बहुत को पता। मॉनेटरी और उन्हें क्या कि सर हर घंटे बाद रेट बदल रहा होता है। ठीक है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता जिससे रेट पूछे। ठीक है, अभी आप बुक कर लें, मुझे उसके ज़रिए पैसे भेज दें तो मैं बुक कर लेता हूँ। अगर आप शाम को आएंगे तो कोई पता नहीं, काम ऊपर हो गया है। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जनाब मीटिंग जो है वो शेड्यूल से पहले करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से 1 से 2% शरह सूद में इजाफा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और ये अपना जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम जुमे को नशर हो रहा है ना, ये जुमेरात का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये जुमेरात का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जुमे को इसकी मीटिंग होगी और हम पीर वाले दिन जब प्रोग्राम करेंगे अगले पीर को, तो उसमें हम इसका इच्ची बिच्ची तिया पांचा करेंगे। जुमे का प्रोग्राम हमारा फीडबैक का होता है जी। हाँ, तो उसमें आप तवक्को ना कीजिएगा। मैंने कहा मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है जी। और ये जनाब नवंबर 26 को मीटिंग करने जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और नहीं नवंबर 26 को इसकी मीटिंग होना थी। अब ये 19 नवंबर को होने जा रही है।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے. یار یہ کل کی خبر ہے, یہ کل مس کیسے ہو؟ خیر چلیں. اچھا جی, دوسری پازیٹیو خبر یہ ہے کہ وابڈا نے کو کہا گیا کہ یار سانوں تو لوگ نہیں دیندے تھے ادھار, تمہارے پاس ڈیم شیم ہے, کوئی گہنے رکھ کے تو کوئی تو ادھار پکڑ. تو پھر لاہور میں چونکہ وابڈا کا ہیڈ آفس ہے تو حامد ولید صاحب نے کہا کہ کوئی کام کر لیا جائے, کبھی میں بھی کوئی کام کر ہی لوں. تو حامد ولید صاحب انتظامیہ کو گلی بات ہی ٹھیک رکھتے. کئی رپورٹر ہوتے ہیں جو کام کرتے میرے جیسے گدے, وہ کہتے ہیں یار ساڑھا کام بول رہا ہے, روزانہ فرنٹ بیک تے ٹھکے نام چھاپتا ہے ہمارا, تو انتظامیہ پڑھ لیتی ہوگی تو کی ضرورت ہے جا کے تو ایچ آر مینیجر کی ٹی سی کرنے کی. ترقی نہیں کرتے. جو لوگ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں ان کی اعلیٰ مثال حامد ولید صاحب ہے. یہ جا کے تو روزانہ آدھا پونا گھنٹہ ایڈیٹر صاحب کی چاپلوسی فرماتے ہیں, پالش والش کرتے ہیں. اس کے بعد ایچ آر مینیجر صاحب کو بھی سر چائے نہیں پینی. ایک حامد ولید ہمارا کلاس فیلو بھی تو تھا نا, یہ وہ تو نہیں ہے اور کی میں گل پی ٹی وی والا, میں کلاس فیلو ہون دا ہی تے ایڈوانٹیج لے رہا. اچھا پھر واہ 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 یاد آیا, پھر واہ 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 ٹھیک ہے. اور جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا الحمدللہ واردات ڈالنے سے باز نہیں آتے. کلاس میں کڈی بڑی واردات. جی 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 جی. آپ آئے تو ماسٹرز کرنے تھے, لیکن اس سے پہلے پی ایچ ڈی اصناف نازک پہ رکھتے تھے. زیادہ تھا کلاس فیلو میں جا رہے تھے. میں کہ بڑے دن ہو گئے نے حامد ولید صاحب جڑے نے نا انہوں نے ملاقات نہیں ہوئی, تو ملاقات کا کوئی بہانہ ہو نا, تو یہ اگر پروگرام ان کے گلے پڑ گیا ہاں تو گلا کرنا آ جائے. چلو گلا کرنے کے لیے فون تو فرمائیں گے نا کہ یار تسی میری بڑی کٹ لائی ہے یار, ہے کوئی گل ہے رہی صاحب. ویسے خوش اخلاق آدمی نے انہوں دی کٹ بھی لاؤ نا تو گو مسکرا کے تے اگلی خبر پڑھ دوں. یہ چیئرمین وابڈا نے کہا جی ہم $500 ملین کا گرین یورو بانڈ جو ہے اس کو انڈس بانڈ کا نام دیا گیا ہے, اور 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک کا, مطلب اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یعنی جنرل مزمل حسین نو ٹھک گیا جا کے حامد ولید, جا کے ان روٹی شوٹی کھا کے آیا کھانا. وابڈا ہاؤس کے اندر ایک بڑی بات ہے, آپ اگر وابڈا ہاؤس میں کسی بھی بندے سے ملنے جائیں نا تو دوپہر کا کھانا وہ بڑا آپ کو ششکے والا کھلاتا ہے. صحیح ہے, پتہ لگتا ہے کہ ان کا اپنا ہی کچن ہے. ہاں لیکن جناب یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے کہا پازیٹیو نیوز سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے. کتنے منٹ ہو گئے دادا جی؟ ٹائم ہو گیا ہے. کچھ بھی. اچھا جی اگلی خبر. اچھی خبر یہ بھی ہے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ وہ آئی پی پیز کو 190 ارب روپیہ ادا کرے گی ایز ایکوٹی آف ڈسکوز. اس کا کیا مطلب ہے بھلا بتائیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں آئی پی پی کے شیئر تو کل کیپ لگا ہوا تھا نا, کیپکو کو کیپ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. لا جناب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنر کو بلایا ہے کہ افراط زر کو کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں آ کے ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. ویسے جی اپنا قومی اسمبلی جو ہے اس کی کمیٹی جو ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی میں ان پڑھ تو نہیں کہنا چاہ رہا, جاہل تو نہیں کہنا چاہ رہا, حضور اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو بلانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ بھائی جان کنیاں کمپنیاں لانچ کروا رہے ہو اس ملک. ہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کیا ڈیٹا بتا رہا ہے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو چھوڑیں پائن, کتنی کمپنیوں کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر. وہ پہلے والی بند کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لانچ کروائیں تاکہ وہ لوگوں سے سرمایہ جذب کریں, لوگ ادھر انویسٹمنٹ کریں. اس کے افراط زر کے نتیجے میں یا پراپرٹی ودی جا رہی ہے یا روزمرہ استعمال کی چیزیں بڑھی جا رہی ہیں, کیونکہ سرمایہ ہے نا وہ جدھر کو گھستا ہے چیزوں کو جیک اپ کر دیتا ہے. یہاں پہ ایس سی سی پی جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو نئی لانچ ہونے والی کمپنیاں رجسٹر کرتا ہے اور پرانیوں کی مانیٹرنگ کرتا ہے جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جا کے ایس سی سی پی کے جو کمشنرز ہیں وہ جا کے تو کمپنیوں کو قائل کریں کہ فائن لسٹ ہو جاؤ. جتنی بھی اس وقت پاکستان کے اندر کمپنیاں ہیں ماں سوائے یو فون کے 4 کمپنیاں ہیں نا, چلے 2 ایک کے پاس ہے ہو گئی, جیز اور
دوسری کون سی ہے؟ ٹیلینور ہے، وارد ہے، جیز اور وارد کٹھی ہو گئی نا. جی. چلو 3 کمپنیاں رہ گئی. تینوں میں سے کوئی ایک کمپنی بھی لسٹڈ ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ بیس بڑھے گی نا ہماری مارکیٹ کی, تو سرمایہ وہ اٹریکٹ جا کے لوگوں سے سرمایہ اٹھائے گی. جب لوگ ادھر انویسٹ کر دیں گے تو وہ سرمایہ مارکیٹ سے نکل گیا نا, کمپنی کے پاس چلا گیا, کمپنی اس کو گھمائے گی اور کرے گی, ٹھیک ہے. ٹیلینور جیسے ادارے نے بھی اپنا جو سٹیک بیچا ہے وہ این بلاک ہی بیچ دیا ہانگ کانگ بیسڈ کمپنی کو. مجھے اس میں نا 2 نمبری لگتی ہے کہ ہانگ کانگ بیسڈ کمپنی کو اپنا بینک بھیج دیا یا بینک کے شیئر بھیج دیا, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آف شور ڈیلنگ لگتی ہے مجھے, مطلب میں ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے پیارے افضل کی طرح, لیکن یہ موومنٹ بڑی جسے کہنا چاہیے وہ ہے. تو پائے نا ایس سی سی پی نو سدو, اسٹیٹ بینک کے گورنر, یہ تو اسٹیرائڈ ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کیا کرنا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا, انٹرسٹ ریٹ کم کر دے گا, اس طرح تو انفلیشن قابو نہیں آتی. انفلیشن یا تو میرا مطلب ہے کہ آپ امپلائمنٹ اپرچونٹی بڑھائیں, پھر وہی گال امپلائمنٹ اپرچونٹی کیسے بڑھے گی, کمپنیاں ایکسپینشنز میں جائیں گی. ٹیکسٹائل اس وقت پورے کا پورا ایکسپینشن میں ہے, لیکن اس ایکسپینشن نے امپلائمنٹ جو ہے وہ کم از کم سال بعد کرنی ہے, لوگوں کو ہائر انہوں نے سال بعد کرنا ہے اپنی ایکسپینڈڈ فیسلٹی کے لیے. اور جاتے جاتے کرونا جو ہے وہ سیٹ کو یہ بتا گیا ہے کہ دھوکھے چی ماریا گیا, تمہیں فیکٹری 500 لوگوں سے چل دی سی, 200 نال بھی چل سکتی ہے. اصل ڈبل جیپرڈی یہ ہوئی. اچھی خبر ڈھونڈ کے لائے ہوں. ہاں, اچھی خبریں پر کیونکہ کوئی پتہ نہیں قانون پاس ہو گئی, یہ پروگرام ساڈا آخری پروگرام ہی ہو. جی, جولائی سے اکتوبر تک یعنی 4 ماہ میں ریمیٹنس نے $10.6 بلین کا لیول ٹچ کر لیا, اور یہ 17واں مہینہ ہے کہ ریمیٹنس پر منتھ $2 ارب سے زیادہ آ رہی ہیں. $2 ارب سے زیادہ آ رہی ہیں. 12 دونا 24 یار, ہم تو اس دفعہ 32 پہ جائیں گے. جی تو 2.5 ہو تو 30 بن گیا نا. خاکسار کا جی انشاءاللہ ضرور جائیں گے. خاکسار کی پروڈکشن. پیسے کس کے آ رہے ہیں؟ $32 ارب ہیں. دنیا میں تو روزگار ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ یا پراپرٹی اٹھی تو پھر ڈگ پی میں, ٹھیک ہے, نہ نہیں لینا دوبارہ. اچھا ٹھیک ہے, پیسوں کا چکر لگا کے. میری جان میں تو بھگت آیا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تو بھی بھگتے. ٹھیک ہے, نہیں میرے ویسے بھی بڑے پروجیکٹس کیجول ہیں, میں نے کام بھی کرنا ہے. ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کا ڈیٹا بھی آگے بہتر جا رہا ہے معاملات. ہیم ٹیکس بھی تو ہونے والی ہے. ہیم ٹیکس جنوری میں ہوتی ہے نا, تو ویزے شیزے لگ رہے ہیں لوگوں کے. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے, ٹیکسٹائل کا سرکل سمجھ لیں. جنوری میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, آرڈر پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دفعہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنوری میں آرڈر پکڑے جائیں گے, پروڈکشن شروع ہوگی, اور مارچ اپریل سے سپلائی شروع ہو جائیں گی, اور ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یورپ میں اس وقت, امریکہ میں اس وقت کنزیومر جو ہے وہ کرسمس کی تیاری شروع کر دیتا ہے, بائنگ کرتا ہے, تو اسی مناسبت سے ان کی ادائیگیاں آ رہی ہیں. جی, وہ الگ بات ہے کہ دوجے کھانے سے وہ ادائیگیاں جو ہیں ان کی مشینری کی اور را مٹیریل کی امپورٹ میں چلی جاتی ہیں واپس ڈالرز, لیکن آ رہی ہیں. چائنیز کمپنیوں کو جناب بریفنگ دی گئی. اچھا, اب ہمیں چائنیز کو یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ سی پیک میں بہت زیادہ مواقع ہے, فائدہ ان کے لیے. مجھے وہ بندہ یاد آ گیا. کیڑا بلا؟ کون سا؟ وہ جس نے ادھار دینا تھا, تو وہ قرض خواہ آیا, اس نے کہا بھین تسی انہیں دیر ہو گئی ہے, میرے وال بھی اج کل بڑے لوگ آتے ہیں, بھین پیسے لے سن تسی 3 سال پہلے تو ہوں ادا کر دو, ہوں تو ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے تمہارے پیسے دینے کا مکمل انتظام کر دیا. اس کے چہرے کے اوپر رونق. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ میں نے نا ایک کیکر کا درخت لگایا گھر, ٹھیک ہے, میں اس کو روزانہ صبح و شام پانی دیتا ہوں, یہ گرو کرے گا. جب یہ گرو کر کے دیوار سے اونچا ہوگا تو پھر اس کی جو کچھ شاخیں گلی میں جھک جائیں گی. میں کاٹوں گا نہیں اس کو, کیونکہ میں نے تمہارے پیسے دینے. اچھا میرے پیسے دینے؟ ہاں آپ کے پیسے دینے. وہ جب گھس جائیں گی تو یہاں سے نا جب گندم اپنا کپاس کی فصل ہوتی ہے تو چھکڑے اور ریڑیاں بھر بھر کے گزرتی ہیں. کس کی؟ روئی کی, کپاس کی. تو جب وہ شاخیں جھکی ہوں گی اور وہ کپاس کی ریڑیوں کے اوپر ایسے رگڑیں گی تو ان میں کپاس پھنس جائے گی, اور میں روزانہ وہ اتار لیا کروں گا, اور اتار کے وہ جمع کرتا رہوں گا, اور سیزن کے اختتام پہ
جتنے کی وہ کپاس بکے گی وہ بیچ کے تمہیں پیسے دے دوں گا, بیچ کے تمہیں پیسے دے دوں گا. بندہ جڑا سن رہا سی نا کر کے ہسنا شروع ہو گیا, کہندا ہاسے تے نکلنے نے, رقماں جو تار دیاں میں جی. تو بھائی مجھے وہ یاد آ گیا ہے. گورنمنٹ نے منڈے کو ایک جناب سیشن ہوسٹ کیا ہے 70 چائنیز کمپنیوں کا, اور ان کو کہا ہے کہ سیکنڈ فیز جو ہے نا جی ہم شروع کرنے لگے ہیں. ہوشیار, خبردار. صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ صاحب نے کہا جی امریکہ کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے, اور امریکہ کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز اور رشین دونوں کو ٹانگ کرا کے یہاں سے نکالو. اور اب میرا وہ فکرہ بول دہرا, داسو کے اوپر قتل و غارت گری چائنا گری, یہ پیغام تھا کہ یہاں سے نیوے ہو کے نکل جاؤ خلی بلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کالی زبان والا آدمی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے سچ بول دینا چاہیے بندے کو, سچ اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, 4 دن پہلے مار جائیں گے ٹھیک ہے, یا مار دیے جائیں گے, لیکن یہ سچ بول کے جانا چاہیے آپ. وہ بیسیکلی پیغام تھا, اور وہ چائنیز نے وہ پیغام سن لیا, سمجھ لیا, انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی پھر چلے. ٹھیک ہے. اور پچھلے دنوں گوادر سے کچھ لوگ ہو کے آئے. گوادر کا جو چائنا کا جو ریجنل آفس تھا سی پیک کا, وہ بھی کراچی منتقل کر دی. ٹھیک ہو گیا, اور ادھر سے ان کے بندے پھڑکا دیے, نکل گئے تھا جی, نکل گئے. تو ہم نے امریکن کو بتایا کہ دیکھیں جی ہم نے نکال دیا ان کو. ٹھیک ہے, اب کوئی مائی باپ کو کرم ہو, کوئی اور پیزے بعد کو گروپ لانچ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کے پیسے آپ کے ملک میں رہیں گے. ٹھیک جی. آئی ای اے, ہاں, انٹرنیشنل اٹامک انرجی, نہیں, انٹرنیشنل انرجی ایجنسی, اچھا, اس نے یہ کہا ہے کہ 2022 کے سال میں بھی جو آئل پرائس ہے وہ $80 لگ بھگ $80 فی بیرل پر ہی رہے گی. لیکن یار میں نے ایک اور خبر پڑھی, پیٹرول نہیں سستا ہونا اس کا مطلب میں نے ایک اور خبر پڑھی, ہم ڈالر مہنگا کر دیں گے, پیٹرول سستا بھی ہو گیا, کہ اس دسمبر اور جنوری کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی فلڈنگ کر دی جائے گی اور پرائسز نیچے آئیں گی ڈراسٹیکلی. میں بھی ایک تجزیہ پڑھ گیا, لیکن اوپیک نہیں مان رہا فی الحال. تو مجھے کسی نے پارٹی نے آج وہ خبر بلوائی تھی, میں نے پڑھی. ایڈوانس پارٹی کے طور پہ اپنے سی این جی $10.30 فی کلو مہنگی کر دی ہے ایڈوانس کے طور جی. تو وہ تو جانی ہے. ٹھیک ہے جی. یار یہ خبر جو ہے نا, یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. چوتھے کی دفعہ لگا دی جاتی, ہر چوتھے 5ویں مہینے چھاپ دی جاتی ہے, اور اس دفعہ ان کے ہتھے خلیق آنی چڑھ گئی کہ چنیوٹ کے اندر جو مائنز اینڈ منرل ہے نا دنیا کے اندر, ان کا بڑا بخار. شہباز شریف کو بھی بیوقوف بنایا تھا بیوروکریسی نے. اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, خلیق آنی صاحب کدھر اللہ علیہ وہ کیڑے پاسے ٹر پے ہو یار. اور نہیں ہے وہاں پہ, مطلب منرلز ہیں, مائنز ہیں وہاں پہ, لیکن وہ اس حالت میں جا چکی ہوئی ہیں کہ ان کی ریکوری ممکن نہیں ہے. ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے, اور میں نے کوئی 8-10 سال کے اس سے بھی زیادہ 20 سال پہلے کی بات ہے, میں نے مختلف ایکسپرٹ سے بات کی تھی, اور وہ ایکسپرٹ جنہوں نے کام کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ یہ منرل چنیوٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن زمینی زیر زمینی عمل کے نتیجے میں وہ آپس میں مکس ہو چکی ہیں. اچھا جی. یا پہلے سے مکس صورت میں موجود تھی. ان کو علیحدہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ انرجی چاہیے کہ اس کی اکنامک فیزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ہاں کوئی نئی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر وجود میں آ جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ تاہم اس کے باوجود ایک آئٹم ہے جو نکل سکتی ہے جس کا نام ہے لوہا. ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی حد تک خالص شکل کے اندر یا علیحدہ موجود ہے. اس کا کور الگ ہے, ٹھیک ہے, اس کی پلیٹس الگ ہیں, اس کا زیر زمین کی بات ہو رہی ہے, وہ نکالی جا سکتی ہے. لیکن یہ سونا چاندی اور پیتل جو ہے, یہ اس کا وہ جو شہباز شریف نے کہا نا سمندر بہ رہا ہے, بہ سمندر ہی رہا ہے, لیکن وہ آپس میں مکس اپ ہے, اور ان کو الگ الگ ریکور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دستیاب جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں, ہاں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال ہمارے سائنسدان, میں نے بڑے کمپیٹنٹ سائنسدانوں سے کے اوپر گفتگو کی جی, اور میں بھی بڑا وہی بے وطن کے طور پہ کہ جناب دیکھو, پھر انہوں نے کہ یار ایڈا کوئی نہیں کام, صرف لوہے ہی کٹ سکنے ہو.
اگر نکالنے پہ آئیں، یہ سونا چاندی پیتل ہاں یہ بھول جائیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لاگت آپ کی اتنی آ جائے گی کہ آپ کو اس سے آدھی قیمت میں انٹرنیشنل پرائز پہ مل رہا ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا، وائنڈ اپ کریں. بس ایک آخری بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں امریکہ چائنا کا جو سمٹ ہے. بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے چائنا اور امریکہ سمٹ کر لیں جس میں افغانستان کی صورتحال بھی ڈسکس ہوگی. ایک بہت بڑا سمٹ ہونے جا رہا ہے دو ملکوں کا. کہا تھا سینیٹر جان کیری نے پچھلے دنوں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے معاملات اور خاص کلائمیٹ چینج کی کانفرنس جو ہوئی ہے اس کے اندر وہ چائنا کی مدد کے بغیر نہیں چلائے جا سکتے. یعنی دنیا کا نظام جو ہے وہ چائنا کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، اور ہم جتنی جلدی اس کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اتنی جلدی ہی اچھا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اور امریکن میڈیا نے بھی اور چائنیز میڈیا نے بھی اس کو بڑا امپورٹنٹ لیا. اس پہ اداریے لکھے گئے، اس پہ تجزیاتی مضامین چھپ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو امریکہ کے سینے کے اندر جو دودھ چھلکا ہے چائنا کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن تو آیا ہی اسے جڑنے پہ تھا کہ معاملات بندوق کے ذریعے نہیں، بات چیت سے چلائے جائیں گے، کاروبار کے ذریعے بہتر کیے جائیں. کاروبار، بزنس. ٹھیک ہے، تو اگر امریکن اکانومی نے سروائیو کرنا ہے، جو کہ انہوں نے کروانا ہے، وہ وطن لوگ ہیں بھائی، اور اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اس کو اپنی اکنامک ایکسپینشن میں جانا ہے. فوجی ایکسپینشن کر کے انہوں نے دیکھ لی، 20 سال بیٹھ کے ان کے جرنیل، ان کے ڈیفنس کانٹریکٹر یعنی کہ بلیک واٹرز وہاں پہ کھاتے رہے. یعنی آپ اندازہ کریں، اور اس کے نتیجے میں بھی رزلٹ زیرو. آپ کو پتا؟ اچھا جی، کیا بولا؟ پنجاب حکومت کا اس وقت جو ترجمان ہے نا وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا رہا، این جی او میں، جس کا ماڈل ٹاؤن میں دفتر تھا، جس کے اوپر بلیک واٹر کے لوکل کوآرڈینیٹر ہونے کا الزام ہے. بس وائنڈ اپ. بائیڈن زی سمٹ جی زیادہ ہے، بائیڈن زی سمٹ پہ نظریں ہیں. بھائی میرے منہ میں تو آئی تھی تو میں نے کار دی، سر منہ سے نکل گیا. یار وہ بچے کا کیا ہے وہ میم بنا ہوا، کون سا؟ وہ ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے. لے سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.